मुशर्रफ दौर में भी एडवाइज़र रहे, अभी भी इमरान खान के आप नुमाइंदा खुसूसी हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो दीगर उलमा के पास नहीं है और आप इन हुकूमतों में भी होते हैं? मौलाना समीउल हक और मौलाना फजलुर रहमान के इख्तिलाफ की वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी जमीयत तलबा इस्लाम, वो तकरीबन ज़वाल पजीर हो चुकी थी। आप जर्मन और अमेरिकन अदारों से फ़ंड लेते हैं। यहाँ एक टीवी ने खबर चलाई कि जनाब इस्लामाबाद में मैं गिरफ्तार हो गया हूँ और मेरी गाड़ी से शराब बरामद हो गई है। मैं उस वक्त मक्का मुकरमा में बैठा हुआ था। आप पहले तो बड़े भारी भरकम थे, 80 किलो वजन आपने कैसे कम कर लिया? मेरी माँ तो अब कब्र में जा चुकी है, उसको गालियाँ दे के तुम्हें क्या मिलेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच और आज मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर शरफ़ी और ये वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी भी हैं बराए मज़हबी अमांगी और मशरिक़ वस्ता। मौलाना ताहिर शरफ़ी साहब, ये बताइए कि आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया? 4.5 साल की उम्र थी मेरी जब मैंने हिफ्ज़ कुरान शुरू किया। मेरे मामू थे जो हिफ्ज़ के लिए जाते थे उस वक़्त, तो वो हमारे कारी साहब, चूँकि मेरे वालिद साहब से एक ताल्लुक़ था, ये तबलीगी मरकज़ को मेरे वालिद साहब देखते थे, तो वो मैं हमारे घर आए तो मैंने कहा कल मैंने भी आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल की उम्र में मैं हाफ़िज़ कुरान था। 1985-86 जिसे आप कह सकते हैं, एक अमली तौर पर तालिब इल्मी की सियासत में थोड़ा थोड़ा जो है वो शुरू हुआ। मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जमात की जो ज़ेली तंजीम थी जमीयत तलबा इस्लाम, उससे एक लेकिन थोड़ा तंजीमी नज़म जो था वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो मैंने इस्लामी जमीयत तलबा और उसकी जमीयत तलबा अरबिया जमात इस्लामी की मदारस की तलबा की तंजीम है, कुछ अरसा उस तरह शामिल तो नहीं रहा, लेकिन उन लोगों के साथ इचरा जो दफ्तर था जिस वक़्त सिराजुल हक साहब नाज़िम आला थे, अमीरुल अज़ीम साहब, ये हज़रात, तो उस वक़्त 80 के आखिरी चंद सालों में, 80 की दहाई के, उनसे भी मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ सीखा हमने। चूँकि हमारे यहाँ मौलाना समीउल हक और मौलाना फजलुर रहमान के इख्तिलाफ की वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी जमीयत उलमा इस्लाम की, जमीयत तलबा इस्लाम, वो तकरीबन ज़वाल पजीर हो चुकी थी। और ये सारे जितने भी आपको देवबंदी मकतबा फ़िक्र में बड़े लीडर नज़र आते हैं, ये सब जमीयत तलबा इस्लाम से निकले हुए हैं। जब तालीम छोड़ी तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप में चला गया, उसका डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत भी रहा, लेकिन वो तबीयत हमारी थोड़ी बाग़ियाना थी। तो फिर हम कुछ दोस्तों ने, असल में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर आया पहला, उसके आखिर में ये देखा कि एक चीज़ की जो कमी है जो आज भी है कि दीनी तबका या तो बड़ा मुतशद्दिद है या जब इक़्तिदार में जाता है तो मसलहत पसंद बन जाता है। दो ही चीज़ें हैं। कुरान का जो हुक्म है वो ये है कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हम इंतहा पे खड़े हो जाते हैं, जैसे आपने देखा अभी इमरान खान साहब के साथ देख लें कि बिल्कुल, या फिर बिल्कुल ही लेट जाते हैं, दरमियान में नहीं रहते। नवाज शरीफ साहब का दौर देखना। तो हमारे कुछ दोस्त थे, हमने बैठ के तय किया कि हमें इनको नसीहत तो करते रहना चाहिए ना, आप उसको अच्छी बात बताएंगे ही नहीं तो वो बेचारा कैसे करेगा। तो उसमें फिर हमने पाकिस्तान उलमा कौंसिल कायम की, जिसमें मौलाना ताउर रहमान साकिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, प्रोफेसर काजी मकबूल साहब, इस तरह मौलाना सराज अहमद दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो सरपरस्त आला, मौलाना इरशादुल हक थानवी, उनको सरपरस्त बनाया। और फिर सारा जितना भी हदफ था फिर वो इस तरफ चल पड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ से आगाज़ किया, मुशर्रफ दौर में भी एडवाइज़र रहे, अभी भी इमरान खान के आप नुमाइंदा खुसूसी हैं। आपके पास ऐसा क्या है जो दीगर उलमा के पास नहीं है और आप इन हुकूमतों में भी होते हैं? देखिए, मुशर्रफ साहब के दौर में भी कुछ, मुशर्रफ साहब भी अभी माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मैंने जाके तलब नहीं किया। मैं समझता हूँ कि मुझे तो उन्होंने
پہلے ہفتے میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کون سا منصب چاہتے ہیں. میں نے کہا میں کوئی منصب نہیں چاہتا. اسی لیے وہ آئے تھے اکتوبر میں. اپریل آ گیا. اپریل میں اس ملک کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی تھا. جو شیعہ سنی روز قتل ہو رہے تھے, روز لاشیں گر رہی تھی. تو مجھے مشرف صاحب نے, کچھ دوستوں نے انہیں کہا کہ اس کو آپ یہ ذمہ داری دے دیں. تو مشرف صاحب نے مجھے بلا کر پوچھا, تو میں نے کہا جی کہ بات یہ مشکل کام ہے, مجھے آپ سے ایک تعلق ہے, ٹھیک ہے میں نہیں اس میں. تو نے کہا پھر کون کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے. تو بہت سارے لوگ تھے جو لائن میں تھے, جن کے بارے میں رائے تھی کہ ان کو. تو آخر اس وقت یہ طے کیا گیا کہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب اور مولانا اعظم طارق, ان دونوں سے پوچھا جائے. تو میرے اللہ کا کرم ہے, دونوں نے جنہوں نے پوچھا انہیں کہا کہ جی ہمیں طاہر اشرفی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر میں یہ آج اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر 2006 اور 2007 کا محرم میں نے ایسا دیا ہے کہ جس میں کوئی شیعہ سنی کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے. مشرف صاحب کا تو یہ دور گزر گیا. اس کے بعد نواز شریف, پیپلز پارٹی, عمران خان صاحب نے کیسے بلا لیا اپنے پاس؟ میں آپ کو عرض کروں, خان صاحب سے ایک محبت اور ایک تعلق پرانا بھی ہے, لازمی بات ہے. پھر وہ یہاں زمان پارک میں, مجھے بھی کرکٹ کا ایک وقت میں بڑا شوق تھا, مار بھی بڑی کھائی کرکٹ کی وجہ سے. تو وہ یہ اور عبد القادر, یہ ایسے قوم کے دو ہیرو تھے کہ یہ جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایک اسٹیڈیم تھا, اس وقت یہی محفوظ جگہ تھی. تو یہ جب کبھی لاہور آتے تھے تو یہاں ضرور آتے تھے, وہ اپنی ورزش کے لیے. یا تو اس وقت سے ایک, پھر بعد میں بھی میل ملاقاتیں اور وہ سارا سلسلہ رہا. تو جب یہ تھوڑا سا خلیجی ممالک اور اس حوالے سے ایک پراپوگنڈا مہم بھی چلی, اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی پلاننگ تھی کہ پاکستان کو عرب ممالک سے دور کیا جائے. یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے, یہ نواز شریف صاحب کے دور میں میں سمجھتا ہوں اس دور سے شروع ہوئی ہے. اور اس دور میں میڈیا کی حد تک اس کو بڑا عروج ملا, منفی بہت بڑا. تو پھر مجھے تو علم نہیں تھا, لیکن میرے سے اس بات ہوئی اس حوالے سے کہ اس میں آپ کو کوئی کردار, تو میں نے کہا جو کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمارا ملک ہے پاکستان, ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا پاکستان کو چھوڑ کے کہیں جانے کا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں عالمی دنیا میں, اسلامی دنیا میں عزت مقام دیا ہے. میں کہیں بھی جا کے بیٹھ جاتا تو, لیکن میں نے نہ اپنے بچوں کو کبھی یہ سوچا کہ یہ باہر جائے, نہ خود کبھی سوچا. اسی جگہ, یہی علاقہ میرا ہے جہاں آج آپ بیٹھے ہیں. اس علاقے میں آج سے 70 سال پہلے میرے والدین آئے, یعنی والد صاحب آئے, پھر یہیں ان کی شادی ہوئی. یہ تبلیغی مرکز ساتھ ہے, اور میں نے بھی یہیں 22 سال پہلے میرے سسر صاحب نے اور میرے والد صاحب نے مجھے یہ گھر جو ہے یہ بنا کر دے دیا. کبھی یہاں سے نکلنے کا بھی نہیں سوچا ہم نے. آپ واحد پاکستانی ہیں جنہیں OIC نے ایوارڈ دیا, وہ کس بات کا ایوارڈ تھا؟ الحمدللہ, جو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ 2000 سے لے کر آج تک جو انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے, اس کے سامنے پاکستان میں اور دنیا اسلام میں جو ایک مؤثر آواز ہے وہ ہماری آواز ہے. دہشت گرد, عالمی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بھی بہت سارے جو فتاویٰ ہیں وہ سب پہلے ہم نے جاری کیے, خود کے حملوں کے خلاف. باقی تو بہت سی دھمکیاں بھی ملی ہوں گی. 7 حملے ہوئے, آخری خودکش تھا, اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اسی جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس کے باہر موٹر سائیکل میں بم لگایا گیا. آپ تنہا موڑ سے آپ آئے ہیں, اس سے اگلا ایک موڑ ہے, اس موڑ سے کے آگے باقاعدہ جب میں نے گھر سے نکلا تو ایک خودکش اور اس کے ساتھ 4 اس کے ساتھی, وہ میرے جو گارڈ تھے, سیکورٹی والے تھے, ان کے اوپر ان 4 نے حملہ کرنا تھا اور میری گاڑی میں اس خودکش نے لگنا تھا. تو یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ جب وہ خود یہ کہتے ہیں, میں ملا بھی ان سے, چھوٹا بچہ تھا جو بیچارہ 13-14 سال کا, جس نے میرے اوپر حملہ کرنا تھا. کیا کہا اس نے؟
اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اس کو اردو اتنی آتی تھی کہ آپ دین کے دشمن ہیں. میں نے کہا دشمنی تو بتاؤ میں نے دین کی کیا کی. اس بیچارے کو نہیں پتا تھا. ہمارے ایک قبائلی علاقے سے وہ تھا, بس اس کو ذہن بنا دیا گیا جو دل چاہے. آپ دیکھیں نا 1 منٹ کے اندر یہاں پر آپ کافر سے مسلمان اور مسلمان سے کافر بنا دیتے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب تو یہ آ گیا ہے, آپ ایک چیز اس کے اوپر لکھ دیں. اب میں آپ سے کیا کیا روؤں, کیا کیا کہوں. میں تو کبھی تردیدیں نہیں کرتا. میں حج پہ تھا, مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر بیٹھا تھا. یہ بھی نہیں کہ چلو کہیں جدے بیٹھا تھا یا ریاض بیٹھا تھا, بیت اللہ میں. یہاں ایک ٹی وی نے خبر چلائی کہ جناب اسلام آباد میں گرفتار ہو گیا ہوں اور میری گاڑی سے شراب برآمد ہو گئی ہے. یہ تو بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے کبھی تردید نہیں کی؟ وہ کچھ اینکرز ہیں انہوں نے آپ کا نام لے کے بار بار کہا. اس سے اگلے دن جو ہے مجھے شامی صاحب نے پوچھا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں نے کہا جی میں تو یہاں مکہ میں بیٹھا ہوں, اب میں کیا کہوں. کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف یہ کمپین چلاتے ہیں؟ محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہاں آپ سے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے, خیال نہیں, میں تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے اس قول کے اوپر چلتا ہوں کہ جتنا آپ کے خلاف حسد بڑھتا جاتا ہے اللہ کی نعمتیں بھی اتنی بڑھتی جاتی ہیں. 2017 میں خبر آئی کہ آپ کو پاکستان علماء کونسل کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا. شورا نے طے کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جرمن اور امریکن اداروں سے فنڈ لیتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ ہماری شورا 200 ممبران کی تھی, 198 ممبر اس وقت بھی آج بھی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ساتھ کھڑے ہیں. اگر میں کہہ دوں, میں کہتا نہیں ہوں کہ رات ہے تو وہ کہتے ہیں رات ہے, کہہ دوں دن ہے تو کہتے ہیں دن ہے. قصہ ماضی ہو گیا. کچھ دوستوں مہربانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا کہیں بس نہیں چل رہا مجھے گرانے میں, اور کچھ کا خیال تھا کہ ایک تسلط جو عرب دنیا میں انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ میں نے توڑ دیا ہے. تو کچھ اس وقت کے حکومت میں بیٹھے دوستوں کا بھی کچھ غصہ تھا کسی وجہ سے. تو وہ سارا مل ملا کر ہوا اور میں نے اپنے آپ کو اوپن کر دیا. دنیا میں میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے, وہ اوپن ہے, آ جائیں بسم اللہ کریں بیٹھ جائیں. الحمدللہ میری کتابوں کا ترجمہ اس وقت پولش زبان میں پولش گورنمنٹ نے کیا, وہاں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے. رواداری میری ایک کتاب ہے. اسی طرح فرانسیسی زبان میں ہوا, باقی میں. تو میں نے کہا یہ پڑھا ہے سارا کچھ بھائی, آ جائیں تحقیق کر لیں. میں تو بھاگتا نہیں ہوں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب کسی مہربان نے مہربانی کی تو میں خود گیا FIA, خود. یہ نہیں کہ کسی کو کہا کہ جناب میں پیش ہونا چاہتا ہوں, میں اس میں. تو انہوں نے کہا جی آپ, میں نے کہا نہیں, یہ 2 ہی رستے ہیں, یا تفتیش کریں یا بے گناہ کریں. یہ کون سا رستہ ہے کہ پڑھا رہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی ماہانہ آمدن لاکھوں میں کروڑوں میں؟ میرے اللہ کا شکر ہے وہ مجھے اتنا دے دیتا ہے کہ جس سے مجھے کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں رہتی ہے. روزگار کا جو معاملہ ہے وہ یہی کتابوں کی ریالٹی؟ نہیں, میں الحمدللہ کچھ کام کاج بھی کرتا ہوں. پھر جو ذریعہ معاش آپ کا ہے تھوڑا سا یہ بھی میرا ہے, لہٰذا اس سے بھی اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میڈیا کی دنیا آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بڑا نوازا ہے. 1-2 چینل ایسے ہیں جن کے ساتھ میں مستقل ہوں. مولانا میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں پرومیننٹ ہیں, صرف آپ کو ہی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں 1 سال بعد 6 مہینے بعد کوئی ایسی خبر ضرور آتی ہے جس پہ آپ سامنے آ جاتے ہیں. یہ کہ میں پنگے زیادہ کرتا ہوں. مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ جو میں سمجھتا ہوں, ممکن ہے میں غلط ہوں, مجھے اس میں کہ جس کو میں غلط سمجھتا ہوں میں اس کے اوپر سر رکھ کے کہوں یار ٹھیک ہے مجھے کیا. میرے سے یہ جملہ نہیں, میں فٹ کرنے کی کئی بار کوشش کرتا ہوں اپنے اوپر کہ یار چھوڑ تجھے کیا پڑی ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے فٹ. سفر کرتے ہیں تو کتنی سیکیورٹی ساتھ چلتی ہے؟ بس معمول کی جو کوئی خاص نہیں, معمول کے جو 1-2 ساتھی حالات کے مطابق جو ہے. ساتھ حملوں کے بعد تو بندہ ڈر تو جاتا ہی ہے. اچھا یہ اللہ نے میرے میں پیدا نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ مجھے اس وقت معین الدین حیدر صاحب وزیر داخلہ تھے, تو مجھے اطلاع آئی کہ 3 لوگوں پہ حملہ ہونا ہے.
ایک میں تھا، ایک وہ خود تھے، اور ایک ہمارے بہت انہوں نے کام کیا اس ملک کے لیے، طارق پرویز صاحب DGFIA بھی رہے ہیں، ایڈیشنل IG CTD بھی رہے ہیں، اور میرے تو وہ بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ہمارا ذاتی بہت میرا اس سے میرے بڑے شفیق رہے ہیں۔ تو میں جہاں بیٹھا ہوا تھا کچھ انہوں نے نشاندہی کی کہ کس طرف سے ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں پلان بنا تھا، تو میں جہاں بیٹھا تھا میں وہاں سے نکلا، اور میں نے اپنے گن مینوں کو اب یہی رہیں گے۔ میں نے زندگی میں کبھی اسلحہ اپنے ساتھ ذاتی نہیں رکھا، 2-4 مواقع کے علاوہ۔ تو میں نے جس صاحب کا بتایا گیا تھا اس کے بڑے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا تم بھی 3 بھائی ہو، ہم بھی 3 بھائی ہیں، آج کے بعد مجھے کچھ ہوا تو FIR تیرے پہ ہوگی، تمہیں کچھ ہوا تو اپنے گھر والوں کو بتا دینا، FIR جو ہے وہ میری طرف کر دے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے، تیرے بھائی نے افغانستان میں جا کے یہ چیز کی ہے۔ تو اللہ جزائے خیر دے، ہمارے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب اس وقت بھی منسٹر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کا مجھے صبح فون آیا کہ مولانا صاحب تسی کی کر دیتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ تو ان صاحب کا نام لیا کہ وہ میرے گھر دے باہر آیا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا جی اس نے یہ حرکت کیا، رات مجھے بتائی گئی ہے، اس کے بھائی نے، اس نے نہیں، لیکن ہم تیار ہیں اس کے لیے، موت ایک دن آنی ہے، اس کو نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، تو کیوں ڈریں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح بچایا ہے، موٹر وے پہ ایک میرے اوپر حملہ ہوا، میں اور میرا ایک گن مین اور ڈرائیور تھے، تو میں نے اس گن مین کو کہا کہ ضیاء اللہ یار تو نکل جانا، یعنی میری وجہ سے تو کیوں مرے؟ تو انہوں نے کہا سر کٹھے ہی مراں گے، کٹھے جیاں گے۔ ہم محفوظ رہے، ان میں سے 4 زخمی ہو گئے، وہ پکڑے بھی گئے بعد میں، چونکہ وہاں تو اسی طرح یہ جو خودکش تھے یہ پکڑے گئے جب انہوں نے بتایا۔ مولانا آپ کی یہ سعودیوں سے قربت کیوں اتنی زیادہ؟ پاکستان میں شاید آپ واحد ہی اس طرح سے ہوں جو ہمیشہ ان کے قریب بھی رہے ہیں، ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی سعودی عرب کے قریب ہے، سعودی عرب ہمارے دل میں بستا ہے، وہاں عرض حرمین شریفین ہے، وہاں مکہ اور مدینہ ہے، اور ہر پاکستانی سعودیوں کے دل میں بستا ہے، کیوں ہماری جو تعلقات ہیں وہ کوئی عام نارمل تعلقات نہیں ہیں۔ ہے کہ امام کعبہ کے ساتھ آپ کی خاص قربت؟ وہ بڑی میرے سے محبت کرتے ہیں، ائمہ حرمین جو ہیں، اور بالخصوص شیخ سدیس، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، میرے لیے تو یہ فخر اور اعزاز ہے، اور میں اس کو اپنے لیے اس سے بڑا اعزاز میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نسبت ان کے ساتھ یا ہمارا تعلق یا محبت ان کے ساتھ رکھی ہے جو اس کے گھر سے وابستہ ہے، اور یہ قابل فخر بات ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے تو بڑے بھاری بھرکم تھے، 80 کلو وزن آپ نے کیسے کم کر لیا؟ میں جو وزن کم کرنا چاہتا ہوں اس کو پہلی نصیحت تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ارادہ کرے کہ اس نے وزن کم کرنا، جب کرے گا پھر اگلا مرحلہ بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ نے کوئی کے ساتھ ہے، ارادہ تو کر لیا، اس کے بعد جادو کیا کیا؟ میں نے جو ہے آپ کہہ لیں طبی بھی، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود اپنا نظام جو ہے نا کھانے پینے کا اس کی طرف توجہ کریں، اور نیند ضرور پوری کریں۔ 8 گھنٹے اگر آدمی سوتا ہے وہ موٹا نہیں ہو سکتا۔ کتنی دیر میں 80 کلو کم کیا؟ یہ 1.5 سال میں ہو گیا۔ اب آپ کی ڈائٹ وغیرہ کانشیس ہے؟ تو میں جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، اسی طرح کھاتا پیتا ہوں جس طرح ماضی میں تھا، کوئی وہ نہیں ہے۔ کوئی ایک بات جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ میں آپ چونکہ سوشل میڈیا اور آپ کو بہت دنیا دیکھتی ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلا تحقیق چیزیں مت پھیلاؤ، اور دینی چیزیں مت پھیلاؤ۔ کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا اور کسی مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کے غدار کہہ دینا، کسی مسلمان کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے گالی دے دینا، آپ کا خیال ہے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ سب کچھ، یہ تو اس دن تو یہ زبان چپ ہو جائے گی، تو یہ سب آپ کا خیال ہے آپ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں بالخصوص اپنے مذہبی ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کارکنوں سے، جماعتوں کے لوگوں سے، کہ آپ کی ID دیکھیں، ہم کیا جو لگائی ہوتی ہے، اس میں گنبد خضرا کی تصویر ہے، اس میں بیت اللہ کی تصویر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں لفظ ہے، اور گالی آپ کسی کی ماں کو دے رہے ہیں،
اور بالخصوص میں اپنے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں یار میری ماں تو اب قبر میں جا چکی ہے، اس کو گالیاں دے کے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہاری بھی تو کوئی ماں ہوگی نا. تو اصل تو جو گالی میری ماں کو دے رہا ہے وہ اپنی ماں کو دے رہا ہے، میری ماں کا تو اجر بڑھے گا اس سے.